बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 अगस्त को पाकिस्तान की कौमी असम्बली को तहलील कर दिया सदर पाकिस्तान ने उस वक्त के वज़ीर आज़म की एडवाइस पर। उसके बाद अगला सवाल यह था कि आइन में तो साफ लिखा है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना है, तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होगा या नहीं होगा, क्योंकि पंजाब और KPK में तो नहीं हुआ, हालांकि आइन में तो वहाँ भी लिखा था। फिर उसके बाद ये हुआ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने मंजूरी दे दी, जो मुतल्लिका इदारा है, कि मुल्क में मरदमशुमारी होगी। मरदमशुमारी, नई मरदमशुमारी के तहत, मरदमशुमारी तो हो चुकी थी, नई मरदमशुमारी के तहत होंगे अगले इलेक्शंस। नई मरदमशुमारी का मतलब है नई हल्काबंदियां, नई हल्काबंदियों का मतलब है ज्यादा वक्त। बहरहाल किस्सा मुख्तसर है कि बहस ये छिड़ी कि इलेक्शन तो उस वक्त होंगे ना जब इलेक्शन की कोई तारीख बताएगा, तो इलेक्शन होने या ना होने का सवाल होगा कि भाई है कब, पहले शेड्यूल तो आए। तो ये तारीख देने का इख्तियार किसके पास है? सदर पाकिस्तान के पास है इख्तियार, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है इख्तियार? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि भाई सदर पाकिस्तान के पास, वो तो कहती आई पहले से कि सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार है। यहां तक कि उन्होंने एक लेटर लिखा सदर पाकिस्तान को, जिसका खुलासा ये था कि आप पाबंद हैं, ये कोई चॉइस नहीं है, आप पाबंद हैं, आप इलेक्शन की तारीख दीजिए, वरना आप एक गोया गैर आईनी काम के मुर्तकिब हो जाएंगे। वी हैव रीजंस टू बिलीव कि सदर पाकिस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं से ये भी होगा कि नहीं जनाब, ना करें आप ये काम। बहरहाल पिछले कुछ दिनों से खबरें थी कि सदर लेटर लिखेंगे, यानी सदर तारीख देंगे इलेक्शन की या नहीं देंगे। सदर साहब ने आज जो किया वो कुछ ऐसा किया जिसके बाद उन्होंने जो करना था वो कर दिया। फिर भी सवाल ये हो रहा है कि उन्होंने ये क्या किया है, ये तारीख दी है, ये अहकामात दिए हैं, ये मशवरा दिया है, ये क्या किया है। मैं खिदमत में अर्ज करता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है, यानी बड़े मुख्तसर अल्फाज में। फिर ज़रा पहले राउंड में, पहले सेगमेंट में कुछ लॉयर से कहते हैं कि वो अपनी राय दें, सादा अल्फाज में बताएं कि ये क्या हुआ है। और उसमें एक लॉयर ऐसे भी जिनकी PTI से वाबस्तगी हुई है, तो ज़रा हमें PTI का भी वर्जन मालूम हो। फिर दूसरे सेगमेंट में इसका एक पॉलिटिकल पहलू है, वो भी डिस्कस करते हैं। तो बहरहाल सदर पाकिस्तान ने जो लिखा उसको मैं अगर मुख्तसर बता दूं, उन्हीं के अपने अल्फाज में जो उन्होंने ट्वीट पे उर्दू में लिखा वो, कि भाई पहले तो उन्होंने कहा कि मैंने असम्बली तहलील कर दी उस वक्त के वज़ीर आज़म के कहने पर 9 अगस्त को। आइन का आर्टिकल है ये 48(5), उसके तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर अंदर एक तारीख मुकर्रर कर दे। ठीक है जी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, सदर ने कहा उसी आर्टिकल के तहत, यानी 48(5) के तहत कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात की तारीख पीर 6 नवंबर 2023 है। यानी उन्होंने कहा पीर 6 नवंबर 2023 को इलेक्शन होने चाहिए। ये सदर पाकिस्तान ने ये राय दे दी, यानी ये बात लिख दी। अब ये राय दी है, हुक्म दिया है, ऑर्डर दिया है, मशवरा दिया है, पता नहीं मुझे, ये जानते हैं अभी कि भाई 6 नवंबर को। आगे का मामला बड़ा दिलचस्प है। आगे उन्होंने कहा, अभी मेरे अल्फाज हैं कि भाई मैंने इस हवाले से चीज़ें तय करने के लिए, बातचीत करने के लिए जो मुतल्लिका इदारा है इलेक्शन कमीशन, उससे भी बात की। मालूम ये हुआ कि वो इस राय के हामी है कि नहीं साहब, ये जो इलेक्शन की तारीख देने का मामला है ये आपका नहीं सदर साहब, ये तो हमारा इख्तियार है। आगे सदर साहब लिखते हैं कि मैंने जो विफाकी वजारत है रेलिवेंट, यानी कि लॉ मिनिस्ट्री, उनका भी मुझे मालूम हुआ कि उनकी भी वही राय है जो इलेक्शन कमीशन की राय है। फिर वो आगे लिखते हैं कि जो पाकिस्तान की इस वक्त चारों सूबाई असम्बलियां, उनकी भी वही राय है जो इलेक्शन कमीशन की राय है, यानी कि मेरी राय नहीं है। और फिर आखिर में बड़ी दिलचस्प बात लिखते हैं कि इन तमाम निकात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। तो वो ये मशवरा दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आप फिर, यानी अगर डेट दे दी है कि भाई आप इस पर इलेक्शन कराने के पाबंद हैं, तो फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि आला अदलिया से। यानी मैं अगर अपने अल्फाज में कहूँ तो सदर साहब ने ये कहा कि भाईजान मेरी ये राय है कि इलेक्शन इस दिन हो जाए। मुझे मालूम है कि इलेक्शन कमीशन की ये राय नहीं है। हकीकत ये है कि चारों सूबाई असम्बलियों की भी ये राय नहीं है। फैक्ट ये है कि मैं लॉ मिनिस्ट्री से मिला, उनकी भी ये राय नहीं है। लेकिन मेरी ये राय है कि इलेक्शन कमीशन ये करे कि सुप्रीम कोर्ट से पूछ ले कि आपकी क्या राय है। ये राय का सारा मजमुआ हो गया। इसके बरक्स आज से कुछ अरसे पहले भी सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख दी थी सूबाई असम्बलियों से मुताल्लिक। तब की आप टोन में, अल्फाज में और अब के अल्फाज में फ़र्क देखें और फिर इससे आप हालात के फ़र्क का अंदाज़ा लगाएं या जो चाहे तज्जिया बनाएं। तब उन्होंने किन अल्फाज में ऐलान किया? तब उन्होंने कहा, आई hereby announce the date of 9th April 2023 Sunday for holding of general elections of provincial assemblies of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa. The Election Commission of Pakistan is obliged under the law to issue election program in accordance with section 57(2) of Election Act 2017. तब उन्होंने ये कहा। आज कहा कि मेरी ये राय है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उसकी ये राय नहीं, और उन्होंने कहा और ये सारा। बारह आगाज करते हैं क्विकली। शुएब शाहीन साहब बहुत रेलिवेंट हैं, जो कि सीनियर लॉयर तो हैं ही, ऑफ कोर्स एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के, कई आम मुकदमात में इस वक्त फरीक है, यानी कि साइल है, लेकिन मेंबर कोर कमेटी भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और इन्होंने कहा भी था पिछले दिनों टीवी पे कि हमने सदर पाकिस्तान को खत में लिखा है कि आप दीजिए तारीख, ये कोई चॉइस नहीं है कि आप दें तो अच्छा है, ये देनी है आपने तारीख। वो आज दे दिए तारीख
یہ کتنے مطمئن ہیں, یعنی شعیب صاحب ان سے پوچھتے ہیں. اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہے پاکستان بار کونسل کے آف کورس سینئر لائر جناب حسن رضا پاشا صاحب, میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. شعیب صاحب بڑا سوال سے آغاز ہے, یہ جو خط ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ آپ کے خیال میں اس سے زیادہ واضح بات ہو سکتی تھی صدر کی جانب سے؟ وسیم بدامی صاحب, جس طرح آپ معصومانہ سوال کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے اس دفعہ صدر پاکستان نے اسی طرح معصومانہ قسم کی ہمیں تاریخ دی ہے. اور جو معصومانہ تاریخ ہے وہ اتنی کمپلیکیٹڈ سی لگتی ہے کہ جس کے اندر ابہام ہی ابہام ہے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے, اگر آپ ان کا پیراگراف نمبر 1 دیکھیں گے, اس کے اندر انہوں نے 48.5 کو انہوں نے ڈسکس کر دیا کہ 48.5 مجھے پاور دیتا ہے کہ میں یہ تاریخ دوں. اور جو پیراگراف نمبر 3 ہے اس کے اندر انہوں نے کہا should be held, یعنی in terms of article 48.5 the general election to the National Assembly should be held by the 89th day of the date of the dissolution of the National Assembly, that is Monday 6th day of November 2023. بالکل. اب میری رائے میں یہ انہوں نے تاریخ اس حد تک نیشنل اسمبلی کی اپوائنٹ کر دی. اب آگے اس کی تفصیل دی ہے کہ بھئی آپ کی رائے یہ میرے سے مختلف تھی, لا منسٹری کی بھی مختلف تھی, لیکن اس بات پہ متفق ہیں کہ تمام پروونشل اسمبلیز کے الیکشن بھی ایک دن ہونے چاہیے ٹو اوائڈ کہ خرچہ ورچہ نہ ہو. صحیح ہے. اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیں تاکہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے الیکشن ایک دن ہو جائیں. صحیح ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جو پاور ہے یا اس کی لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل اپلیکیشن ہے انڈر آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 میں, وہ نیشنل اسمبلی کی حد تک ہے. اور گورنرز کی پاورز ہیں ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جو جن اسمبلی کو ڈیزالو کیا ہے گورنرز نے, جو اسمبلی بائی فلکس آف ٹائم ڈیزالو ہو گئی ہے, جیسے پنجاب ہے, وہ پاورز پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تھی سیکشن 57 سب سیکشن 1 کے تحت, اب وہ پاور چلی گئی ہیں الیکشن کمیشن کے پاس. اب جو بظاہر یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ جو اس ڈیٹ کی حد تک ہے انہوں نے وہ اناؤنس کر دی ہے 6 نومبر نیشنل اسمبلی کی, لیکن چونکہ ان کی خواہش ہے, ان کی رائے بھی ہے اور اس کے بارے میں کنسنسس بھی ہے کہ تمام جو پروونشل اسمبلیز ہیں وہ اکٹھے الیکشنز ہوں, تو آپ پولیٹیکل پارٹی سے بھی کنسلٹ کر لیں اور سپریم کورٹ سے بھی کنسلٹ کر لیں. خط کا یہ حصہ آپ کو ذرا غیر ضروری لگا, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ بات پہلے ہی مکمل کر دیتے تو یہ جو جس ابہام کی آپ بات کر رہے ہیں وہ شاید نہ ہوتا؟ میرا خیال ہے کہ ان کا یہ کام نہیں تھا. ایڈوائس اگر دینی تھی تو وہ کسی اور لیٹر میں دے سکتے تھے. اس میں اندر وہ سمپل اپوائنٹمنٹ آف اے ڈیٹ کا ریفرنس رکھتے تو وہ کافی تھا. لیکن اگر ایک ہی لیٹر میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ درج کر دیا ہے اور لکھ دیا ہے تو ان کی طرف سے جو ڈیٹ اپوائنٹ کرنے کا اختیار تھا پیراگراف نمبر 2 میں لکھا, اس کو ریپروڈیوس کیا, پیراگراف 3 میں انہوں نے اپنی طرف سے وہ ڈیٹ دے دی ہے جس کی ان کو کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل آبلیگیشن تھی. فردر ان کو ایک بینگ اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے طور پر انہوں نے جو ایڈوائس کی ہے یا ان کو ایک طرح سے آپ کہیں مشورہ دیا ہے, وہ تجویز دی ہے, وہ باقی تمام پیراگراف 4 سے لے کر آنورڈ ہیں. تو سر اس کو پڑھنے کے بعد یہ تاثر نہیں بن پا رہا نا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے کہ ایسا کرے, چونکہ بعد میں جب وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے آپ کی یہ رائے ہے, اس کی یہ ہے, اس کی یہ, اس کی یہ, اور ایسا کریں سپریم کورٹ سے ہی پوچھ لیں, تو پھر اس سے یہ تاثر نہیں بنتا ایک عام آدمی کا نا, جو کہ آئین اور قانون کی بہت موشگافیوں کو نہیں جانتا, کہ جناب اب تو الیکشن کمیشن پاکستان پابند ہو گیا, چونکہ خود اسی لیٹر میں تو نیچے وہ اتنا سب ifs and buts بھی لکھ رہے ہیں. نہیں, آخر میں انہوں نے یہی لکھا ہے نا کہ چونکہ صوبائی اسمبلیاں بھی ان کے ساتھ ہونی ہیں تو اس مقصد کے لیے آپ کنسلٹ کر لیں اگر آپ سمجھتے ہیں تو. لیکن نیشنل اسمبلی کی ڈیٹ دینے کا جو ان کا اختیار ہے 48.5 میں, وہ انہوں نے اپنا اختیار ایکسرسائز کر دیا ہے. اس کے اندر میرا خیال ہے کہ کوئی ابہام نہیں ہے, چونکہ یا تو اگر وہ صرف یہ کہنا چاہتے کہ ڈیٹ 48.5 کے تحت ڈیٹ اپوائنٹ کرنے کا اختیار میرا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ 90 ڈیز میں ہونا چاہیے, اور اس کے بعد باقی کہتے ہیں کہ جی آپ باقی کنسلٹ کر لیں, یہ کر لیں, لیکن انہوں نے اگلے پیراگراف نمبر 3 میں should be, that is 6 نومبر, یہ انہوں نے اپنی پاور ایکسرسائز کر لی ہیں اور وہ ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی تھی, انہوں نے پرفارم کر دی ہے. Now it is the duty of the Election Commission of Pakistan کہ وہ شیڈول دیں اور باقی صوبوں کے ساتھ بھی رابطہ کریں, سب کو آن بورڈ لیں, اور اگر مناسب سمجھیں تو وہ اس میں جو ایڈوائس دی ہے پاکستان نے کہ آپ سپریم کورٹ سے بھی رجوع کریں. لیکن یہ بات کہ نیشنل اسمبلی کی تاریخ کیا ہونی چاہیے, کہ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جو ذمہ داری تھی وہ انہوں نے اس سے عہدہ برا ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں پیراگراف پاشا صاحب, آپ کی بھی کیا اس میں یہی رائے ہے یا مختلف رائے ہے؟ میری تھوڑی سی مختلف رائے ہے. پہلی بات تو یہ ہے, 2 چیزیں آپ نے
غور کریے. ہاں نمبر 1 کہ صدر صاحب نے ایک مہینے 4 دن ڈیلے کے ساتھ کیوں تاریخ اناؤنس کی؟ اس سے پہلے جو ایکسرسائز کی وہ کیا فیوٹائل ایکسرسائز نہیں تھی؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مشاورت کرنا اور پھر وزارت قانون سے، جبکہ ان کے اپنے پاس اپنے سیکریٹریٹ میں لیگل سیل موجود ہے اور ان سے مشاورت کر سکتے. سر اس کے جواب میں تو وہی کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ آئینی طور پر پابند نہیں تھے، لیکن چاہتے تھے کہ اچھے ماحول میں ہو جائے، اچھی فضا میں ہو جائے. اس لیے ہم نے کہا جب سارے ایکشن، جب ساری ہمارے ایکشن جب ایگزاسٹ ہو گئے، پھر ہم نے اپنا بعد دل نہ خواستہ خود ہی کر لیا ہے کام ایک طرفہ. نہیں، سارے ایکشن دیکھیں، جو الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت والی بات تھی وہ تو تھی سیکشن 57 الیکشن ایکٹ 2017 میں. اس میں یہ تھا کہ پہلے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مشاورت کرنے کے بعد ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں، لیکن امینڈمنٹ آنے کے بعد صدر صاحب کا وہ اختیار بھی ختم ہو گیا اور پھر وہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار رہ گیا. لیکن آرٹیکل 48 سب کلاس 5 بڑا کلیئر ہے کہ اگر صدر صاحب پرائم منسٹر کی ایڈوائز پہ وزیر اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو پھر 90 دن کے اندر الیکشن کی وہ ڈیٹ دیں گے. اب الیکشن 90 دن کی ڈیٹ نہیں دینی، الیکشن کروانے ہیں 90 دن کے اندر. دس از ویری امپورٹنٹ. اب 1 مہینہ 3 دن آپ 4 دن ڈیلے کے ساتھ ایک بات کر رہے ہیں، چلے 3 دن وہ بھی نکال دیتے ہیں جو انٹرم گورنمنٹ بنانے میں ہے اور وہ، لیکن جس دن آپ نے اوتھ لے لیا کیبنٹ سے، اس سے اگلے دن آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اور یہ بات پھر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں حسن صاحب کہ صدر صاحب نے بالکل اچھا کام کیا، بلکہ اتنا اچھا کام تھا کہ کام تو 30 دن پہلے کرنا چاہیے تھا تاکہ 90 دن کے اندر ہو ہی جاتا الیکشن. اتنا اچھا جی میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ ہمارا مطالبہ بھی تھا کہ صدر صاحب کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اپنی پارٹس جو ہیں وہ انووک کر کے تاریخ دے دینی چاہیے. آج کی تاریخ میں بھی نہیں ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد، یا اب صدر پاکستان یہ اختیار کھو چکے ہیں کہ وہ خود سے تاریخ؟ صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے آج بھی، چاہے وہ کوئی بھی تاریخ ہے، چاہے آج کی ہے چاہے وہ 11 اگست کی ہے. ان کو اختیار آرٹیکل 48 دیتا ہے. لیکن جب آپ نے ان کے پہلے نوٹیفیکیشن کو اور آج والے کو آپ کمپیریزن کیا تو اس میں نظر آیا کہ جو آج کا لیٹر ہے اس میں انہوں نے تجویز دی ہے کہ اٹ شوڈ بی، لیکن پہلے میں یہ تھا کہ آئی ہیئر بائی. جب یہ اسرٹ کرتے ہیں تو پھر اور چیز ہے، اور جب تجویز والی بات ہوتی ہے تو دس از ہیل آف ڈفرنس. لیگلی دونوں کی امپلیکیشن ڈفرنٹ ہے. یعنی آج کے اس لیٹر کی پھر لیگل امپلیکیشن کیا ہے؟ ناؤ آفٹر دس لینگویج وچ وی جسٹ ڈسکس، الیکشن کمیشن آف پاکستان از ناٹ باؤنڈ کہ وہ الیکشنز کروائے گیون ڈیٹ میں. جی آپ الیکشن کمیشن کو ایک ونڈو دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ رہا ہے، جائیں آپ عدالت میں، یہ آپ خود ونڈو کھول کے دے رہے ہیں. یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. اگر وہ یہ ونڈو نہ بھی دیتے تو بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ریاست کی کسی بھی ادارے یا کسی فرد سے کوئی یہ رائٹ چھین کیسے سکتا ہے کہ وہ کسی چیز کو صحیح نہ سمجھے تو عدالت کے پاس چلا جاتا؟ اگر وہ نہ بھی لکھتے تو اختیار تو تھا نا ان کے پاس، الیکشن کمیشن کے پاس. دیکھیں اختیار تھا، لیکن ان کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ غیر ضروری بات انہوں نے کی ہے. یہ قطعی طور پہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جناب آپ جائیں اور آپ جا کے کورٹ سے لیں. ٹھیک ہے، آپ اپنا پہلے اپنا رائٹ ٹو ایکسرسائز کریں جو آئین نے آپ کو دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نوٹڈ. آپ کیوں نوٹڈ. اب شعیب صاحب اب آپ اس میں ذرا تجزیہ کیجیے نا، جو کہ آپ پی ٹی آئی کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، تو یہ بات تو طے ہے نا کہ کچھ نہیں بلکہ خاصے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. دیکھیں نا، وہی الیکشن کمیشن ہے، وہی صدر پاکستان ہے، وہی الیکشن کا موضوع ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ لینگویج میں کتنا فرق ہے. تو اس کی کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ وجوہات تو میرا خیال ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہیں. جو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ تاریخ ہی نہیں دیں گے، اس لیے میں نے تو بلکہ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے پریس کانفرنس بھی کی تھی، ان سے مطالبہ بھی کیا تھا اور خط بھی ان کو لکھا تھا، اور ہم نے واضح طور پر کہا تھا کہ یہ ان کی آبلیگیشن ہے، اسٹیچوٹری اینڈ کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے، اور اگر یہ پرفارم نہیں کریں گے تو یہ اسی طرح کا کرائم کمٹ کریں گے جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرائم کیا ہے جمہوریت کو ڈیریل کرنے میں اور کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرنے میں، جس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان آلریڈی ڈکلیئر کر چکی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہرحال ان کو واضح طور پر کرنا چاہیے تھا، باقاعدہ نوٹیفائی کرنا چاہیے تھا. لیکن میں اس سے مطمئن ہوں
جو بات انہوں نے لکھی ہے پیراگراف نمبر 3 میں، انہوں نے ڈیٹ کنفرم کر دی ہے. نو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے مطابق اگر شیڈول جاری نہیں کرے گا تو یہ ایک اور جرم کرے گا، جس طرح پہلے وہ کر چکا ہے 90 ڈیز کے الیکشن لیکن آپ کو ڈیلے ٹھیک کر ہے، کے. یہ تو آپ نے آئینی بات کہی. اب آپ کو لگتا ہے کہ ویسے یہ ہو پائے گا 6 آج ہم بیٹھے ہیں 13 ستمبر پہ نا، تو ظاہر ہے کہ 6 نومبر کے یعنی وہ تو الیکشن کا شیڈیول اناؤنس، کاغذات نامزدگی جمع، مسترد، فلاں فلاں فلاں. دیکھیں 52 ڈیز چاہیے. ہاں جی 52 ڈیز چاہیے اگر الیکشن شیڈول سیکشن 57 سب سیکشن 2 میں اگر آپ جائیں. لیکن اس کے اندر سیکشن 58 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان چاہے تو اس شیڈول کو ریڈیوس کر سکتا ہے، کم و بیش کر سکتا ہے. یعنی اگر آپ نے 90 ڈیز میں لانا ہے تو جو آپ کی نامینیشن فارم مثلا جمع کرانے ہیں 10 دن میں فرض کرو، تو اس میں آپ اس کو 8 دن کر سکتے ہیں. جو آپ نے آبجیکشنز کے لیے ٹائم رکھا ہے 8 دن کا، آپ اس کو 6 دن کر سکتے ہو. تو وہ آپ کے پاس آج بھی 55 ڈیز آج بھی موجود ہیں. وہ تو آپ کو 52 ڈیز. اب یہ ہے نا کہ شعیب صاحب اور پاشا صاحب، ہم آج رات سوئیں، کل جب صبح اٹھیں اور الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہو تو یہ کام ہو سکتا ہے نا. This is too good to be true actually. نہیں، کل بھی ہو سکتا ہے، پرسوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہونا چاہیے، کر دینا چاہیے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا 30 اپریل کا بھی تو جھوٹ موٹ کا انہوں نے شیڈول جاری کر دیا تھا نا، اور اس کے بعد بیٹھ کے اس کو 8 اکتوبر کر دیا. یعنی 8 اکتوبر بھی 6 مہینے بعد کی تاریخ ڈال دی. کدھر گئے پچھلے 6 مہینے؟ ہم سنتے رہے کہ جی 8 اکتوبر کو الیکشن ہے. کدھر ہے 8 اکتوبر؟ تو میرا خیال ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا، یہ چلے جانا چاہیے تھا. اس کو اس وقت صدر پاکستان نے جب بلایا تھا کنسلٹیشن کے لیے، اور باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھاتا اور تمام گورنرز کو بھی انفارم کرتا، ان کو لیٹر لکھتا. تو اگر اس میں سنجیدگی ہوتی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تو میرا خیال ہے اس میں تاریخ 1 تاریخ میں سارے متفق ہو سکتے تھے. اس کے اندر تو اب دوسری رائے کوئی نہیں ہے. لیکن اور پاشا صاحب سے جس طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا ٹھیک ہے. اور پاشا صاحب اب دیکھیں، آپ بھی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ کام تو پہلے کر لیتے تو یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا. پھر یہ ہوتا ہے کہ سب کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ایوان صدر میں دیکھو بادشاہ بن کے بیٹھ گئے ہیں، دیکھو یک طرفہ بن کے بیٹھ گئے ہیں، دیکھو کسی ادارے سے بات نہیں، دیکھو پی ٹی آئی کے صدر بن کے بیٹھ گئے یہ وہ. تو کیا ان موجودہ حالات میں جو خاص حالات ہیں، ہم سب جانتے ہیں عام حالات نہیں ہیں، اس میں کیا یہی ایک بیچ کا رستہ نہیں تھا کہ بھائی چلو کوئی ناراض بھی نہ ہو، لیکن دیکھو میں نے ڈیٹ بھی دے دی ہے، دیکھو بھائی جان آپ بھی مہربانی کرو، چلو عدالت جانا تو وہ چلے جاؤ، کراؤ یار بس ٹھیک ہے. اصل میں یہ نہیں ہے سادہ الفاظ میں کہ یار مہربانی کرو کراؤ یار چلو. بادامی صاحب، اس میں نہ تو سادہ الفاظ کی ضرورت ہے، نہ اتنی مہربانیوں کی ضرورت ہے. جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کو بہرحال ہونا چاہیے. اور یہ کہ جی کہ اس کو بھی راضی رکھنا ہے، اس کو بھی راضی رکھنا ہے، یہ نہیں ہے. آپ نے آئین پہ عمل کرنا ہے اور قانون کی پہلے انہوں نے لکھ دیا تھا نا 2 ٹوک الفاظ میں، تو کیا ہو گیا؟ نہیں ہوا نا کچھ، آئے ہیر بایا نہ ہو، نہیں ہوا. تو اس دفعہ کیوں نہیں لکھا؟ اب ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی، کہ ہم کئی دفعہ کئی پروگرامز میں یہ بات میں نے کی ہے کہ آخر پی ٹی آئی کیوں نہیں صدر مملکت سے مطالبہ کر رہی کہ الیکشن ہو، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں. پیپلز پارٹی نے کہا، جے یو آئی نے کہا، مسلم لیگ نون کے کچھ عمر ایوب صاحب نے پورا خط لکھا ہے صدر پاکستان کو کہ بھئی آپ تاریخ دیں کر تو. اچھا الیکشن کب لکھا ہے؟ ابھی تھوڑے دنوں پہلے لکھا ہے، 3-4 دن پہلے، 6 دن 2 دن پہلے نا. تو تیسرے دن ڈیٹ اناؤنس ہو گئی. اچھا یہ چیز بڑی سگنیفیکینس ہے کہ کیا کور کمیٹی کے کہنے پہ ڈیلے کیا یا ان کا انتظار کر رہے تھے؟ کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو صدارتی محل کا گھیراؤ کرنا چاہیے اور مطالبہ کرنا چاہیے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں، کیوں نہیں دے رہے؟ ٹھیک ہو گیا، صحیح، تھینک یو. پرسوں انہوں نے کور کمیٹی نے لیٹر لکھا، آج انہوں نے ڈیٹ دے دی. تو لگ ایسے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اور جو برین بیٹھے ہیں وہاں پہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں جناب آپ ابھی رہنے دیں، ہمیں ابھی الیکشن کی کوئی نہیں ضرورت. ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ہماری لیڈرشپ جیل سے باہر آ جائے تو وہ بہتر طریقے سے الیکشن کمپین کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک سوچ آ سکتی ہے. وہ یہ تو ایک شعیب شاہین صاحب کہیں گے آپ نے بڑی فار فیسٹ کانسپیریسی تھیوری بنا لی آپ نے کہ جناب، چونکہ وہ تو میں سیاسی حوالوں سے کہہ رہا ہوں کہ مرے جا رہے ہیں. یعنی میں کچھ لٹرل ٹرم میں نہیں کہ بھائی کراؤ الیکشن یار، کراؤ الیکشن. تو وہ تو آپ فائنل کامنٹ کر دیں. سپریم کورٹ میں آلریڈی پٹیشن فائل کر دی ہے، وہ سپریم کورٹ چلے گئے. وہ تو ایک لکھا بھی ہے لیٹر میں کہ سب جوڈس ہے. بٹ لیٹس سی، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. بریک کے بعد ابھی اس کا لیگل اینگل ڈسکس ہو گیا، اسی کا ذرا پولیٹیکل اینگل ڈسکس کرتے ہیں بریک کے بعد.
خوش آمدید. گزشتہ سے پیوستہ ابھی سیگمنٹ کے اینڈ پہ پاکستان بار کونسل کے جو ریپرزینٹیو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی پی ٹی آئی نے پہلے مطالبہ کیوں نہیں کیا. میں نے کہا مطالبہ کیا, پی ٹی آئی نے تو لیٹر لکھا جی, وہ انہوں نے ان کے عمر ایوب صاحب نے, سر عارف الوی صاحب کو, اور معین صاحب ظاہر سیکرٹری جنرل نے, سب پارٹی کے روح رواں ہیں چونکہ چیئرمین تو اس وقت جیل میں. تو انہوں نے کہا دیکھیں نا 11 ستمبر کو لیٹر لکھا, 2 دن پہلے تو آج ہی ہو گیا کام 13 ستمبر کو, تو پہلے کرنا چاہیے تھا. ہمارے ساتھ عمر ایوب صاحب بھی موجود ہیں, آف کورس سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف. انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کو بھی چیئر کیا ہے, زوم پر ہوئی ہو گیا, میں زومنگ ظاہر ہے. تو ذرا ان سے کچھ بنیادی باتوں کے جوابات لے لیتے ہیں. عمر صاحب چونکہ یہ پچھلے معزز مہمان نے بات کی ہے, تو آپ ذرا پہلے اسی کا بتا دیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ اتنی تاخیر بھی کیوں, یہ سب آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا, الیکشن کمیشن کو آپ نے پہلے کب لکھا یا کیوں نہیں لکھا, صدر پاکستان کو 2 دن پہلے کیوں لکھا. وہ تو ایک یہ تھیوری بھی ڈرائیو کر رہے تھے کہ شاید پی ٹی آئی چاہتی نہیں ہے, شور مچا رہی ہے, چاہتی نہیں ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر, وہ چاہتی ہے تھوڑا ٹائم نکل جائے, پھر آپ کے لیڈر باہر آ جائیں تبھی الیکشن ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بدامی صاحب, میں نے وہ بریف سیگمنٹ آپ کا جس وقت میں لاگ ان ہوا تھا میں نے سنا. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس بہت کلیئر ہے. میری ٹویٹس ایز سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف, میں نے آج سے نہیں بہت عرصے سے میں یہ ٹویٹس کرتا رہا ہوں. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب جس وقت 5 سپتمبر سے پہلے اس وقت یہ مطلب بلکہ 5 اگست سے پہلے بات ڈے 1 سے یہی بات ہوتی رہی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں, اس لیے صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھیں. قومی اسمبلی جس وقت پریزیڈنٹ کو پرائم منسٹر نے ایڈوائز کیا, اور اس سے پہلے ہی میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا آئین کا کہ یہ انکمبنٹ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. سو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا سوشل میڈیا پہ اور ایسے بھی اور تھرو کورٹ, ہم نے تو میں اپنے وکیل صاحب کے ذریعے بیرسٹر علی ظفر, سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب کے ذریعے کورٹ میں بھی, سپریم کورٹ میں ہم نے کیس لانچ کیا ہوا ہے. ابھی اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جو ڈیلیمیٹیشنز کی ایکسرسائز ہے وہ بالکل غلط ہے, غیر آئینی اور غیر قانونی ہے, اور یہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں. لوگوں کو مطالعہ کرنا چاہیے, میری یہی ساروں کو ایڈوائس ہوگی. اور یہاں پہ میرا لیٹر بھی گیا ہوا ہے, اور پریزیڈنٹ صاحب نے جو آج تاریخ انہوں نے جو دی ہے, ہمارا تو 50% مطالبہ الحمدللہ قبول ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن کو فل فور سپریم کورٹ کو امپلیمنٹ کرانا چاہیے. آپ مطمئن ہیں جس انداز سے انہوں نے لیٹر لکھا ہے, یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر لیٹر لکھا جا سکتا تھا؟ مثال کے طور پہ ایک تو وہی گفتگو جو آپ نے شاید سنی بھی ہوگی, اس میں شعیب شاہین صاحب نے بھی کہا کہ بھئی اس میں ابہام بہت ہے. انہوں نے ذرائع مذاق کہا کہ بدامی صاحب آپ کے سوال معصومانہ ہوتے ہیں نا, یہ لیٹر بھی معصومانہ ہے کہ جس میں بڑا ابہام ہے. یا جس طرح ابو ذر نیازی صاحب جو ہے لائر, وہ آج ملے ہیں نا آپ کے چیئرمین سے, تو انہوں نے کہا کہ چیئرمین صاحب نے مجھے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ صدر پاکستان سے کہو کہ تاریخ دے صاف الفاظ میں. اور ابو ذر نیازی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں آئی ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ جس انداز کا صدر نے لیٹر لکھا ہے, چیئرمین پی ٹی آئی وڈ ناٹ بی ہیپی ود دس. یہ انہوں نے 8 بجے کاشف بھائی صاحب کے شو میں کہا, میں خود بھی ساتھ میں گیسٹ تھا. سو یو بینگ دا سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی, آپ بتائیے کہ آپ کتنے مطمئن یا غیر مطمئن ہیں اس لیٹر سے؟ آپ نے ہمارا اعلامیہ کو, جی میں نے اعلامیہ دیکھا ہے, بالکل دیکھا ہے, جی ہاں سامنے میں دیٹس کلیئر. لیکن وہ آپ کے سامنے پریس ریلیز ہے اس اعلامیہ کی. کور کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی سب سے سینئر باڈی ہے, اور اس کی طرف سے اعلامیہ آ گیا, وہ سیلف ایکسپلینٹری ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ صدر صاحب کسی مصلحت کا شکار ہوئے اس میں؟ دیکھیں آپ نے وہ چیز کرنی ہے جو کہ پریکٹیکلی پاسبل ہے. صدر صاحب اس مطلب ان کے پاس جو اختیار ہے, انہوں نے سجیسٹ کر دیا تاریخ, ابھی اس کو امپلیمنٹ کرانا وہ سپریم کورٹ کا کام ہے. وجہ کیونکہ الیکشن کمیشن ایک چیز پہ ڈٹی ہوئی ہے کہ نہیں میں تاریخ دوں گا. انہوں نے تو ایک غلط اختیار کیا ہوا ہے موقف کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے کہا ہے کہ جی آپ ڈی لمیٹیشن کرائیں, اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف گئی ہوئی ہے کورٹ میں کہ آپ کا وہ ڈی لمیٹیشن کی ایکسرسائز ہی غلط ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت, اس میں پیپلز پارٹی, یہ ساری پارٹیاں شامل تھی. اس وقت ان کو کیوں نہیں ہوش آئی جس وقت یہ ساری ایکسرسائز ہو رہی تھی سینسس کی, اس وقت کراتے نا. 1 سال کیا کرتے رہے. سو لہٰذا ابھی تو پیپلز پارٹی کو بھی ہوش آ گئی ہے کہ جی ہمیں آگے الیکشن جو ہے ڈی لمیٹیشنز کے بغیر ہونے چاہیے. یہ بات ہو گئی جس میں آپ کامنٹ تو کریں. ویسے آپ اس وقت پی ٹی آئی کے روئے رواں ہیں, ظاہر چونکہ چیئرمین صاحب اندر ہیں اور باقی وائس چیئرمین وغیرہ بھی. یہ پیپلز پارٹی نے جو اچانک, یہ آپ اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ اس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول نہیں جی الیکشن چاہیے, تاریخ دو, جلدی تاریخ دو, یہ کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کو اچانک آپ کے خیال میں؟ ان سے پوچھیں ان سے کیا ہوا ہے. دیر ہے درست ہے, ان کو جمہوریت کا بھی خیال آ گیا, اچھی بات ہے, جمہوریت کا آپ ویلکم کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے اس سٹانس کو بیکاز واٹ ایور ریزن. کسی کو جو بھی شخص ہمارے اس 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ
ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ہم اس کو ویلکم کریں گے. ہمارا ایجنڈا کیا ہے, 90 دن کے اندر اندر وسیم بدامی صاحب الیکشن, اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اس پہ جو پارٹی سامنے آئے, عوام کی ووٹ ہے, 1 مین 1 ووٹ, 1 وومن 1 ووٹ, ووٹ دیں, اپنی مرضی کی حکومت آپ چلائیں. اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں آن دا فیس آف اٹ ایٹ لیسٹ, باقی دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے نا, آن دا فیس آف اٹ ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی بھی وہی بات کر رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, دیر آئے بٹ درست آ گئی, آپ محسوس کرتے ہیں؟ ان کے اندر میرا خیال ہے کوئی ابہام, زرداری صاحب اور بلاول صاحب کا کوئی ابہام چل رہا ہے. ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا, ان کو کلیئرٹی چاہیے. بلاول صاحب کے بیانات کب تک آپ کو لگتا ہے کہ مناسب ہے, صرف اسی ضمن میں پریسائسلی صرف الیکشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں پھر ریپیٹ کروں گا, ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بھی شخص 90 دن کے اندر سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے, ہم لوگ اس کو ویلکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے عمر سے بتائیے, فرض کر لیجیے ایک لمحے کو کہ یہ الیکشن جو ہے ایک ازمپشن ہے, لیکن بٹ وی ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ میں ازمپشن کیوں دے رہا ہوں, آپ بھی ایگری کریں گے کہ جناب صاحب 90 دن میں تو نہیں ہو سکتے, 90 دن تو بنتا ہے 6 نومبر, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جناب گیا 1.5 سال 2 سال. مثال لیجیے, آج سے 10 دن بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ صاحب 15 جنوری ہے الیکشن فار ایگزامپل, تو آپ یہ کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے نومبر نہیں 40-50 دن آگے پیچھے, یا آپ کہیں گے نہیں صاحب ہمیں 90 دن کے اندر ہی چاہیے, یا آپ سکھ کا ساتھ لیں گے کہ چلو ٹھیک ہے شیڈیول آیا, اب چیزیں آگے تو بڑھیں گی, الیکشن کی طرف جائیں گی تو صحیح چیز ہے. وہ جب بات آتی ہے تو انگریزی میں کہتے ہیں ویل کراس دیٹ برج وین وی کم ٹو اٹ. ابھی اس موقع پہ تو آئے نا, ابھی تو سپریم کورٹ میں ہمارا کیس انشاءاللہ لگے گا اور وہ فورس کریں گے الیکشن کمیشن کو کہ آپ کس طریقے سے اس کو ڈیلے کرنا جا رہے ہیں. آئین تو بڑا کلیئر ہے, بہت کلیئر ہے, آئین میں اف بٹ نہیں ہے, آئین بہت کلیئر ہے. غلط ڈیٹ غلط طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو ڈیلے کر رہا ہے, اور ڈی لمیٹیشن ایکسرسائز کرتے رہنا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے الیکشن پہ. ڈی لمیٹیشن بعد میں دوسرے الیکشن میں آ جائے گی, اس وقت پرانی ڈی لمیٹیشنز پہ الیکشن کرائیں. ڈی لمیٹیشنز بلدیاتی, یہ جو آپ کا جس بائی الیکشن کے لیے ہم لوگ تیاری کر رہے تھے, جہاں پہ پی ٹی آئی کے استعفے انہوں نے منظور کیے ہوئے تھے اور صوبائی حلقوں کی بھی ہوئے تھے, اس میں بھی تو ڈی لمیٹیشنز ہوئی تھیں حلقوں کی, وہ تو ان کو منظور تھی الیکشن کمیشن کو, تو ابھی کیا تکلیف ہوئی ہے. پریکٹیکلی آپ کو لگتا ہے کہ آج کے لیٹر کے بعد بھی کم از کم یہ تو آپ کو بھی لگتا ہے نا, یو وڈ ایگری کہ 6 نومبر جو صدر نے تاریخ دے دی ہے, کم از کم 6 کو تو الیکشن نہیں ہوتے, بیکاز ابھی تو 54 دن رہ گئے ہیں, کم سے کم الیکشن پروسیس ہی 40-50 دنوں کا ہے کاغذات نام کی, تو کم از کم 6 کو تو نہیں ہوتے. یہ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں جی وسیم صاحب, آپ کا کسی بھی ٹائم پہ ہو سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کو بجٹ دیا گیا ہے, الیکشن کمیشن کوئی مفت خوریت تو نہیں ہے, ان کو باقاعدہ بجٹ دیا گیا ہے, اور پہلے وہ 20 ارب مانگ رہے تھے, اس وقت کی گورنمنٹ نے اپنے ایم این ایز کو 100 ارب دے دیا, مطلب تقریباً 51 بلین روپیز انہوں نے ریلیز کر دیے, پر کیونکہ وہ الیکشن سے ڈرتے تھے, پی ٹی آئی کا سامنا نہیں کرتے تھے, انہوں نے الیکشن کمیشن کو نہیں دیا, لہٰذا الیکشن ڈیلے ہوا, جو آئینی طور پہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. صوبائی الیکشن ہونے چاہیے تھے, اور یہاں پہ بھی ان کے پاس پوری صلاحیت موجود ہے, یہ بالکل الیکشن کرا سکتے ہیں, 1 مہینے کے اندر الیکشن ہو سکتا ہے. اور آپ کو اس ضمن میں, ٹھیک ہے آپ نے جواب دے دیا اس کا, اور آپ کو اس ضمن میں کچھ شکوہ کہہ لیجیے عدالت سے بھی ہے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب بندیال صاحب اپنی چیف جسٹس کے عہدے کی ظاہر مدت ختم کرنے جا رہے ہیں اگلے 48 گھنٹوں میں. انہوں نے اس پہ سوموٹو اور وہ سب تو لیا, لیکن ٹھیک ہے الٹیمیٹلی تو انہوں نے خود جا کے تو الیکشن نہیں کرانا تھا, لیکن پھر ہم نے یہ بھی نہیں سنا کہ جناب ہم نے یہ تاریخ دی ہے, آپ نے نہیں کیا تو آپ توہین عدالت کے مرتکب ہو گئے, معطل, ایسا کسی کے خلاف ایکشن بھی نہیں دیکھا. آپ کو لگتا ہے پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن کے حوالے سے اگر تھوڑا سا اپنے رٹ پر عمل کراتی تو آج وفاقی اسمبلیوں کے الیکشن کے حوالے سے صورتحال نہ ہوتی؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, اور اس پہ میں ایک سٹیپ فردر جاؤں گا کہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن بھی آیا ہے وہ در حقیقت چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. اس پہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو کے خلاف یہ الزام لگایا ہے اور ان کو چارج کیا ہے کہ آپ نے الیکشن صوبائی اسمبلی کے کیوں نہیں ود ان سٹیپولیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کرایا, اور یہ بہت سنگین چارج ہے کہ آپ ایک پارٹی بنے ہیں. سو لہٰذا جو بھی شخصیات ہیں وہ اس چیز کو ذرا غور سے پڑھ لیں. سپریم کورٹ کا ڈیسیجن جو آیا ہے الیکشنز کے حوالے سے, اور 90 دن کے الیکشن کے اندر ان کو الیکشن کرنا چاہیے تھا. اور ابھی بھی میں پھر ریپیٹ, اس پروگرام سے پہلے آپ سے مختصراً بات ہوئی کہ جس قاعدہ قانون یا عمر ایوب فالو کرے گا یا وسیم بدامی صاحب فالو کریں گے, ایک ڈیسیجن آپ کے فیور میں آئے گا, 2 ڈیسیجن عمر ایوب کے خلاف آ جائیں گے, پر اوورال قاعدہ قانون اور آئین اور رول آف لا آگے بڑھتا رہے گا. اس سے ملک کے لیے بھی بہتری ہے, اس کے لیے معیشت بھی چلتی رہے گی, ورنہ کیا ہوگا کہ ہر چیز کھٹائی میں پڑ جائے گی.
اور پاکستان کی عوام سفر کرے گی. اور سر بطور مجموعی عمر ایوب صاحب آپ چیف جسٹس بندیال صاحب کے دور سے، چونکہ ظاہر ہے ان کے دور میں یکے بعد دیگر مسلسل اس کیسز لگتے رہے ساری صورتحال میں سے 1.5 سال میں، سو آپ کیسے سمرائز کریں گے؟ دور اب ختم ہو رہا ہے تو آپ کیا کہیے گا؟ اچھا دور، برا دور، سیاہ دور، روشن دور، کیا؟ انڈیفرنٹ. ان کے کئی فیصلے ٹھیک ہیں، کئی ان کے مطلب ابھی وہ چیف جسٹس بھی ہیں، جا رہے ہیں. سو آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو کمنٹ کہ کس طرح کا دور، پر وہ بہتری ہو سکتی تھی. ہر چیز میں بہتری کے مطلب گنجائش وہ ہوتی ہے، بہتر کر سکتے تھے. بالخصوص جہاں پہ وہ سٹینڈ لے لیتے اور کہتے کہ نہیں صوبائی اسمبلی کے الیکشنز قاعدے قانون کے مطابق ہونے چاہیے تھے. جو قاسم سوری صاحب کا فیصلہ تھا جب اور جب الیکشن ڈیزولوشن کا فیصلہ آیا تھا خان صاحب کا، ان چیزوں پہ ان کو سٹینڈ لے لینا چاہیے تھا. یا اگر فل کورٹ بن جاتا کچھ چیزوں میں تو شاید اتنا ابہام ہی نہ رہتا. بالکل یہی بات ہے، ایبسلوٹلی. اینڈ سر ٹورڈز دی اینڈ میاں محمد نواز شریف صاحب آ رہے ہیں واپس نا، اب فائنل ڈیٹ دے دیے 21 اکتوبر. سو آپ کیا کہیے گا کہ جناب یہ کہیں گے کہ ویلکم سر، آئیے اور آئیں مقابلہ کریں دیکھتے ہیں، یا آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ کس طرح کا معاشرہ ہے کہ مجرم ہے واپس آ رہا ہے اور وہ اب الیکشن کی ریلیاں کرے گا، کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جی کہ وہ اس وقت قانون کے آئین کے مطابق نہ یہ وسیم بدامی صاحب کہہ رہے ہیں نہ عمر ایوب، میاں نواز شریف صاحب قانون کی نظروں میں اس وقت وہ ابسکانڈر ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا عدالت کے سامنے، ان کو جیل جانا پڑے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہانی شروع ہوگی. وہ کس طرح ہوتی ہے، ان کو انصاف کس طرح کا عدالتوں سے ملتا ہے، وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، اور اس کے بعد دیکھی جائے گی. اور جہاں تک وہ پہلے اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر تو کرے نا، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے. اور اس کے بعد جہاں تک الیکشن کا ہے. جی اچھا میں آخر میں بولوں، اگر چیئرمین پی ٹی آئی یعنی اگر ابھی الیکشن کی ڈیٹ آپ کو مل جاتی ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں، یا چلو اسے 20-40 دن بعد بھی مل جاتی ہے، تو یہ سارا پروسیس آپ لوگ کس طرح کریں گے؟ مثلا آپ کسی ایک لوکیشن پر ہیں جو کہ ظاہر ہے نہیں معلوم، آپ کے چیئرمین بیہائنڈ دا بارز ہیں، تو جناب کس نے ٹکٹ اپلائی کرنا ہے، کس کا ٹکٹ اپروو ہونا ہے، پھر اس نے یہ سارا پروسیس کیسے ہوگا؟ ہم تیار ہیں الحمدللہ. پاکستان تحریک انصاف بالکل تیار ہے. میرے چہرے پہ آپ مسکراہٹ دیکھ لیں. اور میں آپ کے شو پہ یہ بھی کہہ دوں کہ قیدی نمبر 804 کو، وہ تو اٹک جیل میں نا، ان کے ارد گرد اینٹ اور پتھر کی دیواریں ہیں، فولاد کی دیواریں بھی رکھ دیں اور اوپر آپ فولاد کی چھت بھی لگا دیں. میرے رب کا حکم ہوا ہے انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب ملک کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. لیکن سر پروسیس کس طرح ہوگا؟ ٹکٹ دینے کا، لینے کا، نامزد ہونے کا، یہ سب تیاری انشاءاللہ. تیاری مکمل. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. عمر ایوب صاحب بات کر رہے تھے، اس کا ایک پولیٹیکل اینگل دے رہے تھے. ایک بریک اور بڑا دلچسپ اینگل ہے اس سارے معاملے کا، اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید. عرض کیا کہ پروگرام کا پہلا حصہ خالصتاً لیگل اوپینینز، دوسرا حصہ پولیٹیکل اوپینین، پھر میں نے کہا ایک تیسرا پہلو بھی ہے. یہ اصل پہلو یہ ہے، ایک ریئلسٹک پہلو ہوتا ہے پاکستان کی سیاست کا. آئین قانون کیا کہتا ہے، بڑا ضروری ہے مقدم رکھنا چاہیے. سیاسی حقیقتیں کیا ہے، ضروری ہے مقدم رکھنی چاہیے. کچھ بالکل ایک الگ ریالٹیز ہوتی ہیں جن کی بنیاد پہ ہم سب جانتے ہیں کہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. آج ایوان صدر مرکز ہے تمام تر توجہات کا، کیا لکھا، کیسے لکھا، کیا پریشر میں آ گئے، اچھا کیا کہ ایک بیچ کا راستہ نکال لیا، ادھر بھی ناراض نہیں کیا ادھر بھی ناراض نہیں کیا، برا کیا ناراض کر دیا، کیا ہوا. تو یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو پس پردہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، پس آئینہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمیں پھر سامنے کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا. سو وہ سب کیا ہے. محمد علی دورانی صاحب آف کورس پاکستان کے بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، فارمر فیڈرل منسٹر ہے مشرف صاحب کے دور میں، ابھی پی ایم ایل ایف سے وابستہ، اور ذرا سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کے بھی وہ ذرا کنیکشنز، روابط، مفاہمات، یہ وہ سارا. ان کی ان حالات میں ملاقات ہوئی تقریباً آج سے ایک ہفتے پہلے صدر پاکستان سے. ذرا ہم بات کرتے ہیں بطور مجموعی، جان سکیں گے تاکہ کیا یہ ٹیمپریچر کچھ بہتر ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. سر بہت نوازش دورانی صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ. آپ کی ملاقات ہوئی تقریباً 7-8-10 دن پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے. یہ وہ ٹائم تھا کہ جب وہ ٹویٹ ہو چکی تھی جس نے ایک طوفان برپا کیا کہ جی میں نے سائن نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا، یہ پتہ نہیں اسٹاف نے کر دیا. اور ٹویٹ کے بعد 2 بڑوں کی ملاقاتیں بھی ہو گئیں، ظاہر ہے وہ عسکری قیادت میں سے، اور پھر آپ کی ملاقات ہوئی، اور آج ہم نے دیکھا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا ہے. اس کو ذرا سیکوینس میں دیکھیں. یعنی میں پریسائز سوال کرتا ہوں آج کی ڈیولپمنٹ سے شروع کرتے ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ صدر مملکت کو آج یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے پھر بنتے معاملات بگاڑے کہیں، یا نہیں ٹھیک کیا، ایک بیچ کا راستہ نکالا کہ پارٹی بھی ذرا مطمئن ہو گئی کہ ہاں جی ہمارے صدر نے دے دی بھائی، ڈیٹ دے دی، اور دوسری سائڈ بھی اتنا تو سمجھے گی کہ یار اب ظاہر ہے یہ بھی اس کی بھی ایک پارٹی وابستہ ہے کہ اس کے مسائل ہیں، پر ٹھیک ہے، صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میرا خیال ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ پاکستان کے مفاد میں کیا، ریئلسٹک اپروچ اپنائی انہوں نے، اور ہاں انہوں نے ریئلسٹک اپروچ اپنائی، اور اس کے نتیجے میں جو اب ماحول ہے اس میں یہ ہے کہ ان کی پوزیشن بھی سیکیور ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی عمل، دیکھیں اس وقت ایک آپ کی ریکوائرمنٹ ہے سب سے بڑی، الیکشن، کہ ملک کے اندر جمہوری عمل چلتا رہے اور الیکشن ہو جائے۔ اور میں جس دن مل کے آیا تھا میں نے اس دن یہی بات کہی تھی کہ الیکشن کا عمل جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز ہو جائیں گے، اور آپ کو آج اس تو بات اب کا جو یقین ہے کہ ہے یہ ہو اس جائے کا گا، مارچ سے پہلے الیکشن ہو جائے گا ہر حال میں؟ میرا خیال ہے ہو جائے گا۔ اور جب آپ صدر صاحب سے ملے تو آپ کو یہ لگا کہ بہرحال جو ہیٹ ہے جو کہ اس ٹویٹ کے بعد تو بہت ہی اوپر چلی گئی تھی وہ بہتر ہوئی ہے، اور اب دونوں پلرز کمفرٹیبل ہیں، جوڈیشری اور ملٹری، یہ ان میں ذرا سے کمفرٹ لیول، ایک ورکنگ سپیس بن گیا ہے تھوڑا سا، یہ آپ کو فیل ملی؟ مجھے یہ فیل ملی کہ صدر صاحب جو ہے وہ اس وقت بیسٹ ان دا انٹرسٹ آف پی ٹی آئی کام کر رہے ہیں، اور چونکہ بڑی، اور اس وقت وہ ایسا کوئی جی آپ کی کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے مفادات کو نقصان پہنچے۔ لیکن ان کی پوزیشن بڑی نازک اس لیے ہے نا کہ ایک طرف چیئرمین پی ٹی آئی، ان کا مزاج بھی آپ جانتے ہیں اور ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں، ان کی بھی توقعات بڑی ہائی ہوتی ہیں۔ آج تو خود جو ابوذر سلمان نیازی صاحب ان سے مل کر آئے، لائر ان کے، انہوں نے کہا کہ میری جو آج بات ہوئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی سے اسی الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے، تب تک تاریخ نہیں دی تھی الوی صاحب نے، انہوں نے کہا اس کی بنیاد پر مجھے یقین ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی بالکل بھی خوش نہیں ہوں گے جو عارف الوی صاحب نے لینگویج لکھی ہے، ان کو ہی شوڈ بی مور ڈائریکٹ۔ تو چیئرمین پی ٹی آئی کو راضی رکھنا بھی تو ایک مشکل کام ہے نا، ان کی توقعات بہت زیادہ ہیں، تو اس فرنٹ پہ عارف الوی صاحب آج کی تاریخ تک کیسا ہے، کیسے کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی جو چیئرمین پی ٹی آئی کا اگر آپ نے صحیح موقف کی ریفلیکشن لینی ہے تو جب ان سے کوئی سیاسی بندہ مل کے آئے نا ان کی پارٹی کا، اس سے لے، مطلب دیکھیں جی وکلا کی اپنی ایک اپروچ ہوتی ہے، ان کی اپنی ایک سوچ کا انداز ہوتا ہے، ان کی اپنی معاملات کو ڈیل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے ریفرنس سے اگر آپ نے صحیح اسیس کرنا ہے تو جب کوئی پولیٹیکل بندہ ان کی اپنی پارٹی کا مل کے آئے تو وہ صحیح بات بتائے گا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کیا سوچ رہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ الوی صاحب اس وقت ایسی اس طرح کھیل رہے ہیں، کھیل سے مراد یعنی اس طرح آپریٹ کر رہے ہیں، چلے بہتر لفظ لیتا ہوں میں، کہ جہاں پر وہ چیئرمین پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کا کانفیڈنس انجوائے کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت اس طرح سے چل رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے نقصان کو کم سے کم کر سکے اور وہ کامیاب، اور ملک کے لیے زیادہ سے، اور اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم سب، ایون میں اپنا آپ کو بتاؤں نا، میں اس وقت جو کچھ کر رہا ہوں، مجھے بیسیکلی پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو آج پی ٹی آئی کے اندر ہیں اور جو تمام مشکلات کے باوجود پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اس وقت سب کے سب چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سیاسی راستہ نکلے جس کے نتیجے میں وہ پبلک میں موجود پی ٹی آئی کے لیے یا ان کے لیے جو پبلک سپورٹ ہے اس کو وہ ٹرانسفارم کر سکیں انٹو دیئر پولیٹیکل سکسیس۔ اچھا، اس میں ایک ایشو یہ ہوتا ہے نا، جس طرح آپ کی شہباز صاحب سے بھی ملاقات ہوتی تھی اور شہباز صاحب اس رائے کے حامی تھے کہ بھائی پنگا نہیں کرنا یار، نواز صاحب کی رائے کچھ اور تھی اور شہباز صاحب اکثر نواز شریف صاحب کو کنونس نہیں کر پاتے تھے، یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ عارف الوی صاحب سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی لائن کراس ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے تھی، چیئرمین ذرا الگ موڈ میں ہے؟ دیکھیں اس وقت وہاں پہ جو صورتحال تھی وہی صورتحال یہاں ہے۔ دیکھیں شہباز صاحب سے میری گھنٹہ ڈیڑھ دو کی ملاقات ہوئی، بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی، سب کچھ ہوا، میرا ایک ہی موقف تھا، میرا موقف یہ تھا کہ آپ اس وقت جس کو امپائر کہہ رہے ہیں آپ بال سیدھا اس کو مار رہے ہیں تو امپائر کا سر بھی پھٹ گیا تو اس سے آپ کا پلیئر کیسے آؤٹ ہوگا سامنے والا؟
تو لہٰذا آپ اس روٹ پہ نہ جائیں جس کے نتیجے میں آپ اپنا سیاسی فائدہ نہ نکال سکیں. اور اس وقت جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے وہ بھی یہ ہے کہ اس وقت ان کو سیاسی ٹکراؤ تو وارا کھاتا ہے, ان کو کسی اور ادارے سے ٹکراؤ وارا نہیں کھاتا, اور ادارے سے ٹکراؤ نہ اداروں کو وارا کھاتا ہے, نہ ان کو وارا کھاتا ہے, نہ ملک کو وارا کھاتا ہے, نہ سیاست کو وارا کھاتا ہے. اور الوی صاحب کو ریئلائزیشن ہے اس بات کی کہ یہ غیر ضروری پنگا ہے جو لیا ہوا. میرا خیال ہے کہ الوی صاحب کو غیر ضروری کا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن انہیں اس چیز کا ضرور احساس ہے کہ میں جتنی دیر یہاں ہوں میں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں یہاں سے ملک کو اور اپنی پارٹی کو اس کنفرنٹریشن کے لیسٹ پاتھ آف ریزسٹنس سے نکال کے لے جاؤں. اور آپ کو لگتا ہے جو بھی آپ کی گفتگو اس کی بنیاد پر کہ وہ اپنے چیئرمین کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ سر تھوڑا آپ بھی مہربانی کریں, 2 قدم پیچھے ہٹیں؟ دیکھیں میرے خیال ہے کہ ان کے پاس, دیکھیں انہوں نے کس کس کو سمجھانا ہے. انہوں نے چیئرمین کو سمجھانا ہے, ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے دوسری قوتوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے جو کہ وہ ڈیفینیٹلی کر رہے ہوں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری قوم کو اس کے اندر ایک رول پلے کرنا چاہیے, اور جو میں کروں گا بھی اور کر بھی رہا ہوں, کہ اس قسم کی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی جائیں جس کے نتیجے میں اداروں اور عوام کے درمیان ٹکراؤ, اداروں اور سیاسی قوتوں کے درمیان ٹکراؤ, اور اداروں اور سیاسی قوتوں کے درمیان جو ایک سٹریسز ہیں ان کو ہم کم سے کم کریں, اور آگے لے جا کے پورے عمل کو ہم ایک سیاسی عمل میں ڈال کے, اور سیاسی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں اور ایک دوسرے کو نیچا کریں یا اونچا کریں. جب آپ ملے تو آپ ایک طرف ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا مینڈیٹ لے کر گئے, آپ نے کہا بھی, بتایا بھی کہ جو لوگ ان کے کچھ لوگوں نے مجھ سے کچھ کہا بھی, تو دوسری سائڈ سے بھی کوئی رابطہ, کوئی مینڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں دوسری طرف تو میں خود ہوں, میرا اپنا ملک ہے, اس کے مفادات ہیں, لیکن آپ نے بھی تو کسی سے بات کرنی ہے نا, ظاہر ہے یہاں 2 فریق ہیں, ایک پی ٹی آئی ایک دوسرا فریق ہے, تو دوسرے فریق سے بھی کوئی مینڈیٹ ہے آپ کے پاس, بیچ میں آپ ہیں نا. دیکھیں جی میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب میاں صاحب والا ایشو ہم نے شروع کیا تھا اس وقت سٹریسز بھی اسی طرح تھی, مطلب جلسوں میں باتیں ہو رہی تھیں اور جناب فٹافٹ بٹا بال چل رہے تھے ادھر سے ادھر. جب ایک آپ کی مدد سے, آپ لوگ اس میں بڑے ہیلپ فل ہوتے ہیں, آپ کو آئیڈیا شاید نہیں ہے کہ آپ کی کتنی بڑی اسٹرینتھ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ایک لاجیکل آرگومنٹ کو جب پرسو کرتا ہے اور اس کو آگے بڑھاتا ہے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے ہر چیز, ہر ادارے پہ ہوتا ہے, ہر سیاستدان پہ ہوتا ہے, ہر عوام پہ ہوتا ہے. اب جب سے میں نے یہ بات کی ہے اور آپ لوگوں نے اس کو پروپیگیٹ کیا ہے تو ہر آدمی جو ہے وہ خوشی محسوس کر رہا ہے کہ جی یہ اچھا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو آپ لوگوں کا رول ہے وہ اس ساری چیز کے تمام جو ہمارے رابطوں کے گیپ جو ہیں وہ آپ کی سکرین اور آپ کی وائس جو ہے وہ پورا کر دیتی ہے. صحیح ہے. اور اگر اس کو ہم یوں کنکلوڈ کریں آج کی ڈیولپمنٹ سے جوڑتے ہوئے تو یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ صدر صاحب اور فیصلہ ساز قوتوں کے معاملات بہتر نہج پر ہیں اور آج کا خط اسی کا شاخسانہ ہے, تبھی ایک بیچ کی راہ لی گئی آج کے خط میں. یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ میں بالکل ایکوریٹ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے جو آج کا خط ہے وہ ایک پرحکمت خط ہے. انہوں نے ایک آئینی قانونی تقاضا بھی پورا کیا ہے اور انہوں نے پیڑ نہیں گنے, انہوں نے آم کھائے ہیں. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کو ٹارگٹ کیا ہے کہ الیکشن ہو جائیں اور الیکشن ہو بھی جائیں گے. اور اب جو اس وقت اگلا چیلنج ہے جس کے لیے اب میں چاہ رہا ہوں کہ ہم پریکٹیکلی چلیں اور وہ جمعے سے میں اس پہ کام بھی کروں گا کہ اب جو ہے پولیٹیکل فورسز اور ملک کے اندر جو ہے ایسی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی ہمیں ضرورت ہے جس کے نتیجے میں ہم سب کے درمیان میکسیمم ایریا آف کنسنسس ڈیولپ کر سکیں اور جس کی وجہ سے جیت اور ہار کے بجائے, ٹھیک ہے نا جی, صحیح اور غلط پہ بات ہو سکے. اور آخری سوال, یہ پریزیڈنٹ صاحب بھی یہ اس کا ادراک رکھتے ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ گیا ہے, کچھ لائنز کراس ہو گئی ہیں, اس لیے ذرا تھوڑا ریئلائز کرنا چاہیے, وہ سمجھتے ہیں؟ میں تو اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ جی پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایک پی ٹی آئی کا بھی ایسٹ ہے,
کہ اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لیے کانسٹنٹلی ایک سپیس موجود ہے ہر جگہ کے اوپر رابطے کی. اس وقت وہ ملک کے لیے بھی ایک مثبت رول پلے کر سکتے ہیں. وہ کسی ضدی اور ناراض فرد کی طرح اگر بیٹھ جائیں گے تو وہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا. مسئلے کا حل یہ ہے کہ وہ اپنی عہدے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی اور سٹریسز کو کم کرنے کے لیے اپنا رول اور اپنی فہم اور اپنے ادراک کو استعمال کریں اور سب کے ساتھ رابطہ رکھتے ہوئے سب کو ٹیمپریچرز کو لو کرنے میں ایک رول پلے کریں. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب. یہ ویکسینز کیا ہو رہا ہے اس بارے میں کچھ بتا رہے تھے. زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ.